सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। रोकड़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट से जो है सज़ाएँ हुई हैं, चूँकि आप भी जो है वो आर्मी में सब कर चुके हैं, आपको भी आइडिया है इस तरह की चीज़ों का। तो क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? और अभी जो 9 मई के 25 मुजरमान अब तो हो गए ना, उनको सज़ाएँ हुई हैं, तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है अली कि ये पहली दफ़ा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल्स, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? सवाल तो ये बनता है क्योंकि मिलिट्री रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस करे, यानी आप तो फिर ये जो अभी चल रही है ना, इसका एक बड़ा आसान सा जवाब ये बनता है कि कल कोई दहशतगर्द तंजीम उठे, और जैसे पिछले दिनों आप देखा कितने हम वाक़यात देख चुके हैं कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, मिलिट्री की मेन जगहों पे, मिलिट्री क्या है, पाकिस्तान है ना, उन्होंने जब उनके ऊपर हमले किए, या मिलिट्री के अंदर खुद सिविलियंस इतने होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह की सूरत हाल के अंदर क्या उनके ट्रायल के लिए कहीं और जाया जाएगा? नहीं, ये कानूनी तौर पर बया चीज़ है और कानून इसकी इजाज़त देता है। और इस चीज़ को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही इजाज़त मिली तो सुनाई गई ना, ऐसे तो नहीं सुनाई गई ना। ये पहली दफ़ा हुआ ना, ये कोई नई चीज़ है, ये होता रहा है और ये सज़ाएँ होनी चाहिए। आप जुर्म जो है उसकी नौयत के मुताबिक सज़ा का होना लाजिम है, और ये पूरी दुनिया के अंदर ये असूल राइज है, वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है कि हम आज शोर मचाना शुरू कर दें। तो सर फिर सज़ाएँ देखें, ये कल्प्रेट्स तो थे जो कि इस्तेमाल हुए हैं। सज़ा तो तब है जब उनको मोटिवेट करने वाला, जिसने इनको मोटिवेट किया, जो मास्टर माइंड्स हैं जिनके बारे में रियासत एक मौक़िफ़ रखती है, उनको होंगी तो फिर पता चलेगा ना असूली तौर वो तो फिर मजीद लोगों को मोटिवेट करेंगे, जैसे 26 नवंबर को हुआ। देखें, फिर एक और वाक़या हो जाएगा। सबसे बड़ी इसकी मिसाल इस वक्त जनरल फैज़ साहब है। उन्होंने मोटिवेट किया नहीं, यानी देखें, जनरल फैज़ है, आपने देखा कि वो जेल के अंदर है, और उसके ऊपर जो चार्ज शीट सुनाई गई उसमें नंबर 2 पे था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ये तमाम चीज़ें लिंक वहाँ पर भी हो चुकी होंगी, और आने वाले दिनों के अंदर वो जो नेक्सस है जो खुलेगा उसमें ये लोग आएंगे। लेकिन अगली चीज़ है जो आपका बेसिक सवाल है कि ये तो वो लोग थे जिनको इंसाइट किया गया। क्या आप और मैं किसी को इंसाइट करें और वो बंदा जाकर, अल्लाह वो वक्त ना लाए कि वो बंदा जाकर बाहर किसी का कत्ले नाहक कर दे, किसी को मार दे, किसी के ऊपर हमला कर दे, या किसी से चोरी कर ले, तो क्या वो मासूम ठहराया जाएगा? यही चीज़ तो हम पिछले 2.25 साल से कह रहे हैं कि देखो, ये तुम्हें इंसाइट कर रहे हैं, तुम्हें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के बजाय तुम्हें एक जत्था, एक एंटायर स्टेट मूवमेंट खड़ी करके तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने का ये सोच रहा है ये गिरोह, और इनके अपने बच्चे तमाम के तमाम या यूरोप के अंदर पढ़ रहे हैं या वो बच्चे बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं। तुम सादे लोग इंसाइट हो रहे हो, तो इंसाइट होने वालों ने भी सोचना है कि नहीं सोचना कि हमारा काम तो सिर्फ वोट देना था ना। एक वोटर का काम है वोट देना, पसंद आया नहीं पसंद आया, उसको किसने हक दिया कि वो इसके वीलॉग सुन के या सोशल मीडिया के ऊपर उसकी देख के वो जाके बेस के ऊपर हमला कर दे, कोर्ट जला दे, थानों के ऊपर हमला कर दे? दे आर इक्वली मुजरिम, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये अभी जो 25 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं और इसके अलावा भी मज़ीद हैं, अभी तो टोटल 85 थे, तो उनमें से अभी 60 मेरे ख्याल 60 के करीब लोग अभी और हैं, उनके भी फैसले होने हैं। तो चूँकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके पीछे कोई वकील नहीं हमने जाता हुआ देखा, उनकी पैरवी करते हुए नहीं देखा, कोई बड़ा वकील देखे? अब इधर इमरान खान के लिए कोई और लीडर पकड़ा जाता है तो उसके पीछे लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जितने भी इनके बड़े वकील हैं टॉप के, उधर चले जाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में जो वर्कर पकड़े हुए थे उसकी को वकालत करने के लिए उनकी कोई नहीं गया। उसकी वजह क्या है? अली, मियांवाली से ना, मैं अपने ज़िले की मिसाल देता हूँ। मियांवाली में इन्होंने 4 जगहों पे हमला करवाया, और मैं इसका गवाह हूँ कि वो सारे के सारे इस तहरीक इंसाफ के लोग थे। मियांवाली एयरबेस, मूसा खैल थाना इन्होंने हमला किया, कोर्ट, सेशन कोर्ट को इन्होंने जला दिया, और कमर मुशानी थाने के ऊपर हमला किया। जब ये सारा कुछ हो गया और वो बंदे जेलों के अंदर चले गए, और कुछ नामालूम अफराद पे भी पर्चे थे, तो आप मानेंगे कि
میاں والی والے سن رہے ہوں گے نا, ہمارا پوڈ کاسٹ بھی سنیں گے اور سنیں گے, یہ سارے لوگ میرے پاس آتے تھے. میں نہیں کہ ان کے ماں باپ, ان کے جو لواحقین ہیں, ایک ایک بندہ میرے پاس آتا تھا, اور جہاں پر میرے سے ہو سکتا تھا درست کام, غیر درست نہیں, ان کو سمجھاتے بھی تھے آپ نہ کریں. آپ مانیں گے کہ جس کے لیے انہوں نے یہ کیا, جس پارٹی کی طرف سے یہ گئے, نہ ان کے گھروں میں کوئی گیا, نہ کسی نے ان کا ٹرائل میں ساتھ دیا, نہ ان کا کسی نے پوچھا, بلکہ یہ دھکے کھاتے بیچارے رسوا رہے. یہ چیز اسٹیبلش فیکٹ ہے. تو کس نے سوچنا ہے؟ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا, کہ جس کے لیے ہم کرتے رہے یا جس کے کہنے پر ہم نے یہ سب کچھ کیا, ان کے لیے تو ہم ایندھن ہیں, ان کے لیے تو ہم ایندھن ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جوائن کریں, ایک ووٹر کے طور پر رہیں, ایندھن نہ بنے. جلانا انہوں نے آپ کو یا اپنے بچوں کو نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک فیملی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ, پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ ایک ملزم ہیں, مجرم ہیں, ان کو سزا ہوئی 10 سال کی. تو ان کی فیملی, ان کے 2 بچوں کا جو ہے وہ ایک ویڈیو لگائی پاکستان تحریک انصاف نے, لیکن اس ویڈیو کا کنٹینٹ شاید وہ اپنا ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت نہیں انہوں نے چیک کیا, بعد میں انہیں ڈیلیٹ بھی کرنی پڑ گئی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وہ آپ فیملی کو جانتے ہیں؟ علی, میں نا بہت اچھے طریقے میں بتا آپ کو, میں نقشہ کھینچوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. الیکشن کے دن تھے, میں الیکشن کے دن واپس آتا ہوں, سردیاں تھیں, یہی دن تھے, سخت سردیوں کے دن تھے. تو میرے گھر کے اندر ایک خاتون بیچاری اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہے باہر ٹھنڈ پہ. تو میں پریشان ہوا. ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک روایات ہیں کہ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ عورتیں جب آئیں تو وہ گھر کے اندر جائیں گی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ باہر کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس وقت میری فیملی گھر میں نہیں تھی. تو کیونکہ میری فیملی نہیں تھی, تو ہمارا ایک اور بھی رواج ہے کہ اگر ہماری عورتیں گھر میں نہیں ہیں تو نئی جو ہماری مہمان عورت ہوگی. میں نے خیر اس کو اٹھایا, جا کے ہمارا ایک چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی جہاں میں دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھتا ہوں, مین کے اوپر. اس کے بچے بھی ساتھ ہیں. یہ بچہ جس کا آپ نے کہا ہے, جس کا ویڈیو چلا ہے, میں نے بھی اس کو دیکھا, یہ بچہ بھی ساتھ تھا, 2 بچوں کے ساتھ. وہ آئی, اس کا خامن یہ جو جسے ہم المعروف کہتے ہیں چنچی لوڈر, رکشا لوڈر, یہ چلاتا تھا, مزدور آدمی تھا. وہ آ رہا تھا کہیں چلاتے ہوئے, اس نے دیکھا اس وقت یہ جتھا جو تھا حملہ کر چکا تھا سیشن کوٹ میاں والی پہ, اور ایک ایئر بیس کا جہاز لگا ہوا ہے اس کے اوپر, ساتھ ہی سیشن کوٹ اور اس کے اوپر حملہ تھا. اب وہ دیکھیں نا, وہ اس کی ہی ماسٹ ناٹ بی لیس دین 40 ایئرس, اس کے بچے جوان ہیں تو 40-45 سال کا تھا. وہ بھاگا, اس نے چنچی چھوڑی, رکشا چھوڑا, اور وہ ان کے ساتھ مل گیا. یہ جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا نا, انسائٹ ہو کے جب آپ تقریب کاری پہ تیار کریں, لگاتار وہ سن رہے ہیں, ایک آدمی کو لیڈر مان رہا ہے, اور ہر وقت اس کے ویلاگ سن رہا ہے, ہر وقت اس کے خلاف نفرت وہ اس کے اندر بھری ہوئی ہے. اس کی زندگی کیا تھی؟ اس کی زندگی اس کے بچے اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی, یہی تھی, یہی فیملی تھی. اس نے جا کے اس حملے کے اندر شامل ہو گیا. 100% ایویڈنس آ گیا, اور اس کا کیس غلط نہیں گیا, اس کا کیس چلا گیا ملٹری ٹرائل کے اندر. اب یہ خاتون میرے پاس ایک دن آتی ہے, میں پریشان ہو گیا بہت. میرے پاس یہ سینکڑوں آئے ہیں, کسی اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے پاس نہیں گئے. آپ کے پاس آئے؟ کسی پی ٹی آئی کے اس کے پاس نہیں گئے, میرے پاس جاتے تھے. گئے ہوں گے ان کے پاس, وہاں سنوائی نہیں ہوئی. کسی نے جاتے ہی نہیں تھے, بلا لیجئے, نہ جاتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ کسی نے سننی ہے نہ انہوں نے سنی. میرے پاس لوگ آتے تھے, میرا ایک اپنا جو طریقہ آتے تھے. یہ خاتون میں بڑا پریشان ہوا, میرے ساتھ دوست بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک خاتون تھی, اس کو عزت احترام سے رخصت کیا. کہانی آگے چلے, وہ میرے پاس کم از کم یہ فیملی 7 کے 8 دفعہ آئی. ٹو کٹ شارٹ, اس کا بیٹی کی شادی تھی. اس خاتون نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کے باپ کے بغیر شادی ہوئی. اس کے پاس ایک وہ لوڈر تھا, وہ بک گیا. اس کے پاس اس نے کہا کہ میرے گھر کا جو سامان ہے وہ بک گیا. اس کے بچے بیچارے اسکول میں پڑھتے تھے, اس کے پاس بچوں کی فیس نہیں تھی, اسکول سے بچوں کو اس کو نکالنا پڑا. تو میں اسی طرح جیسے ہم بیٹھتے ہیں, دوست بیٹھتے ہیں, شام کو بیٹھتے ہیں, تو میں پریشان ہو کے میں کہتا تھا, میں نے کہا یار دیکھو کہ ایک بندے کی نادانی اور اس کی غلطی اور اس کو انسائٹ کرنے والے بڑے مجرموں کو دیکھو کہ انہوں نے استعمال کیا. اس کا خاندان تباہ ہو گیا, اس کا کیس چلا گیا ملٹری کورٹس میں جو جسٹیفائڈ ہے. کوئی بھی کل قتل کر دے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیس نہیں چلے گا. اس کا خاندان تباہ ہو گیا. چلیں یہ رکیا, میرے پاس میں نہیں تھا اس کی مدد کرنا, میں ان کے ساتھ اچھے الفاظ یا اس کو بہن یا بچوں کہہ کے دعا کر سکتا تھا. یہ اس معاملے میں میرے پاس کی بات ہی نہیں تھی.
سال کے بعد آج اس کی ویڈیو چل رہی ہے، یہ 2 مہینے پہلے. آپ وڈ یو بلیو کہ اس وقت سے لے کے وہ میں جب میرے پاس یہ آتی تھی میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کسی نے کو پوچھا؟ نہ کسی نے اس کا حال پوچھا، نہ کسی نے اس کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ اس کا کسی نے ضامن بنا کوئی. یہ ایک مثال. اور ایک عورت میں کر نہیں سکتا ہوں کہ میں ویڈیوز بنا کے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں چڑھاتا کیونکہ ہمارا علاقہ ہے رسم و رواج یا میں اس طبیعت کا نہیں ہوں. نہیں تو میں اگر اس وقت یہ چڑھاتا لوگوں کو بتانے کے لیے یا سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ حال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ خاتون تھی، پردہ دار تھی، اس کا گھر، اس کی ہر چیز تباہ ہو گئی. وہ بیچاری سمجھ لیں کہ اس کے سر سے تو سایہ اٹھ گیا نا. مجھے آپ یہ بتائیں، باپ چلا جائے، جیسا بھی ہے باپ تھا نا، بچے تو پڑھ رہے تھے نا. یہ خاندان ایک مثال ہے. کاش کہ آپ چلے جائیں اس کے گھر میاں والی، اس کی بیوی کو آپ جا کے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ بتا تیرے سے کسی نے پوچھا؟ انہوں نے اس کو استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اس کی طرف دیکھا نہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مثال پکڑا کرو. یہ تمہاری اولادوں کو، یہ وہ اولادیں ہیں جن کو یہ برباد کرنے کے بعد اور پھر ان کی اولادیں بھی دیکھ لیا کرو. یا تو تم کہتے نا کہ تمہاری اولاد کے برباد ہونے کے ساتھ تم ان کی کوئی مثال لے کے آتے کہ جہاں ان کی اولادیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور برباد ہو رہی ہوتی ہیں تو تم جسٹیفائڈ تھے. تم کہتے ہمارے ساتھ ہمارے لیڈرز کی اولادیں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی دیکھ لیا کرو، ان کی بیویاں بھی دیکھ لیا کرو، ان کے حالات بھی دیکھ لیا کرو. رسوا ہونے کے لیے یہی لوگ ہیں. نہایت تکلیف کی بات ہے. اور انہوں نے ویڈیو چڑھا دی. جب ویڈیو چڑھی تو پھر لینے کے دینے پڑے تو اس ویڈیو کو ریموو کیا، جو کہ اور بڑا جرم ہے. بے شرم کہ تم نارا ورکر تھا، تم نے اس کی ویڈیو چڑھا دی. تھوڑا گلا بھی تھا تو کرنے دیتے. تمہارے اوپر اچانک جب تمہیں اس کا ذرا سا خدشہ آیا کہ چیز جا رہی ہے تو لعنت زدہ کردار ہو، تم نے اس بچے کی ویڈیو بھی ہٹا دی. یہ ہے ان کی حقیقت. اب بھی نہیں سمجھ آتی کسی کو یا نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی شعر ہے نا ہم اختتام پہ، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم تو سیدھی سیدھے باتیں کرسے دراز سے کرتے آ رہے ہیں. یہ خاندان ایک مثال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس بیچارے کو اس نے ان کے پیچھے برباد ہو گیا اور اس کی ویڈیو انہوں نے 10 سیکنڈ کو بعد پتہ چلا نا کہ ان کے خلاف جا رہی ہے، ویڈیو ریموو کر دی. ان کے نزدیک یہ حیثیت ہے ان کے ورکرز کے بچوں کی. اس بچی کی شادی ہوئی باپ کے بغیر، وہ بچے اسکول سے نکل گئے، پڑھ رہے تھے. اب اس کا باپ ایکولی گناہگار کے، لیکن اس کے بچے تو تھے نا. چلو اس نے جرم کر دیا، تم نے کرایا، اس کے بچوں کا تو خیال کر لیتے. دس از واٹ دے آر. بس اگر عبرت پکڑنے والا کو پکڑے. اچھا آخری سوال ہے، مختصر جواب دیجیے گا. چونکہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی پر ایک ریئیکشن آیا اور اچانک ریئیکشن آیا اور اکٹھا ریئیکشن آیا. آپ نے دیکھا یونیفائڈ ریئیکشن آیا. پہلے آیا یورپی یونین کا، اس کے بعد آیا کل برطانیہ کا اور ساتھ ہی USA کا آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہ ٹرائل جو ہے وہ قابل مذمت ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے اور منصفانہ جو ایک ہوتا ہے وہاں پر وہ نہیں ہے سارا پروسیس. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پیسہ پھینکنے میں تو یہ ماسٹر ان کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ لابیز کر رہے ہیں، چیدہ افراد سے یہ چیزیں کہلواتے ہیں. قابل مذمت کیوں ہیں یورپین یونین صاحب؟ تمہارے قابل مذمت کام یوکرین کے بعد کیوں نہیں کرتے ہو اپنے کرتوتوں کی جو قابل مذمت ہیں؟ یا UK کو میں کہوں کہ آپ نے جب آپ کے ملک کے اندر فساد ہوئے تو آپ نے کیوں 10 دنوں کے اندر 18-16 سال کے ایک بچے کو بھی 1.5 سال کے لیے جیل کر دیا، جبکہ اس نے اپنی برتھ ڈے سے بھاگ کر باہر جا کر 4 گالیاں نکالی تھیں. تو جب آپ اپنے ملک کے اندر سازش کو، فتنے کو دبانے کے لیے ایک گالی نکالنے پہ اپنے پولیس اہلکار کو چیلنج کرنے کے اوپر آپ ایک خاص اسپیسیفک موقع کے اوپر 1.5 سال سزا سنا دیتے ہیں اور اس کا پوری زندگی برباد ہو گئی. بچہ تھا ابھی 17 سال اوپر تھی. تو ایسے کہ ان کے بیانات کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہے نا کہ یہ کوئی ایسی قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بتا دے گی. یہ وزارت خارجہ کا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں کہ پورے قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں. دوسری چیز کہ ان کو ہمارے پاکستان کا رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور پھر تیسری چیز یورپین یونین کو جس کے لیے یہ آج بول رہے ہیں عمران کے لیے، جب وہ فضائل ملٹری کورٹس بیان کرتا ہوا ملٹری ٹرائلز کے اندر لے کے جا رہا تھا لوگوں کو، تو دے شوڈ ہیو تھاٹ دس تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. یہ ملکی لیول کا معاملہ ہے جو کہ حل ہو جائے گا، کیونکہ
تمام قانونی تقاضے پورے کر کے یہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو ان کے کنسرنز جسٹیفائڈ کنسرنز ان کے اگر جو بھی ہوں گے جسٹیفائڈ وہ تو پورے ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم یہ کہیں گے کہ آپ خود اپنے ملکوں کے اندر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ کے ملک میں سازش فتنہ فساد ہو تو آپ اس کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، نہیں ہونے دیتے. اٹس آر کنٹری، ایک سوورن ملک ہے، اور ہم قانونی تقاضے اور انسانی حقوق کی پوری جو چیپٹر جو ہے دنیا کا، ہم اس کو فالو کرتے ہوئے کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، عمران کی جو لابی ہے وہ زور لگاتے رہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دیکھیں آپ نے روکڑی صاحب کی باتیں سنی، ملٹری کوڈ کے حوالے سے سنی، اور جو ملٹری کوڈ کے میں جو ٹرائل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، جس کے اوپر اب تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج بھی کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کو اون بھی کر رہی ہے جبکہ وہ پہلے نہیں کرتے تھے. اس میں جو لوگ تھے، ان کے پیچھے جو لوگ تھے، ان کی جو فیملیز تھی، ان پر کیا گزری وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا ایسے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیسا رویہ ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کی طرف سے جو بیرون ملک سے جو پریشر پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خوشی منا رہی ہے، جبکہ یہی پریشر یا اسی طرح کی کوئی چیز حالانکہ ہوئی بھی نہیں تھی، نہ افسانوی بات تھی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ایک بیانیہ بنایا تھا. اس رویے پر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.